अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले आप सबको, जितने भी नाज़रीन सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद, क्योंकि बरकतों, रहमतों, फ़जीलतों, सादतों का महीना शुरू हो चुका है जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। और अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसने हमें ये महीना दिया है। और जैसे कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम के लिए हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमारी इबादतों का अजर देता है और ये सबसे अफजल इबादत है जिसमें हमें ये मौका दिया जाता है कि हम उसकी खुशनुदी हासिल करें, उसकी रज़ा हासिल करें। और इस माह मुबारक में हम जितनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़िक्र इलाही करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी जो तमाम फ़राइज़ हैं उनको बखूबी पूरा करें और अपने हर अमल से अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। और सबसे बुनियादी चीज़ जो हमें रमज़ान सिखाता है वो अपने नफ्स पर काबू है, वो डिसिप्लिन है, वो सफाई है, वो पाकीज़गी है, वो तक़वा है। तो तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कीजिए ताकि हमारे जो रमज़ान हैं वो हमारे लिए बेहतरीन साबित हों। इसी बात के साथ आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और जब हम बात करते हैं ना कि हमें इबादत करनी है, अपनी जो नमाज़ों की पाबंदी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़िक्र इलाही करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो तमाम इबादतों का एहतमाम करना है। तो सिचुएशन क्योंकि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है, मसाजिद में रौनकें बढ़ जाती हैं, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। तो कोरोना के हवाले से इस दफ़ा बड़ी तशवीश पाई गई कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। लोगों को मसाजिद में जाने से भी कहा गया कि बेहतर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में एहतमाम करें, लेकिन बहरहाल मसाजिद को खोल दिया गया। तो अब मसाजिद में जो लोग जा रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए और इबादत करने के लिए, तो उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है और जाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि वो बच सकें इस कोरोना वायरस से, इस पेंडेमिक में अपने आप को महफूज रह सके। तो मसाजिद की सफाई को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर जब लोग जाएं तो किस हद तक एहतियात करें, इस पर हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब भी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पल्मोलॉजिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान। तो सबसे पहले आप दोनों को भी रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। इबादत का महीना है और कितना ज़रूरी है कि हम सब एहतियात भी बरतें और साथ साथ अपनी इबादत को जारी भी रखें। और जो लोग भी मसाजिद में जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है? डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो 20 निकात का पैकेज दिया वो बहुत बेहतरीन है। इट इज़ एन आइडियल पैकेज। अगर हम उस आइडियल पैकेज के ऊपर अमल करें तो हम डेफिनेटली रमज़ान शरीफ की इबादत को भरपूर तरीके से मस्जिद में जाके, मसाजिद में जाके इंजॉय कर सकते हैं। अब उसमें देखें, अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम देखें कि अगर हम बीमार हैं, हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें नहीं निकलना चाहिए। और अगर एजिड पर्सनस हैं, उसमें दूसरा पॉइंट जो है, एजिड पर्सनस हैं 50 एज प्लस या 12 ईयर से नीचे, वो भी घर में रहें। अगर एक इंसान नॉर्मल है और वो उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो वो ज़रूर जाए, मस्जिद जाएं, ज़रूर जाए। और फिर उसमें जो उन्होंने कहा है, हुकूमत ने कहा है कि वो घर से वज़ू करके जाएं, नवाफिल नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो घर में पढ़ें। और जो तरावियाँ हैं अगर वो पढ़नी है तो वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर पढ़ें, रोड्स में उसका बंदोबस्त ना किया जाए। और इसी तरह अगर फ़राइज़ है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है मस्जिद जाके, तो उसमें जो नवाफिल है वो घर में अदा किए जाए। तो ये कुछ निकात हैं। फिर मस्जिद में जाते वक्त मास्क लेना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र्स मस्जिद के दरवाज़े पे होने चाहिए। मस्जिद के जो फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होने चाहिए, उनको क्लोरीन से सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स है जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या क्लोरीन की सॉल्यूशंस हैं उनसे क्लीन होना चाहिए। और जो जाए नमाज़ें हैं या जो मुसल्ले वगैरह हैं वो मसाजिद से उठा दिए जाएँ, ये भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए और वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन। गवर्नमेंट ने साथ ये भी पाबंद किया है
مسجد کمیٹی بنائی جائیں، مساجد کمیٹی بنائی جائیں تاکہ وہ ان نکات پہ عمل کروائیں تاکہ لوگوں کو مساجد جانے سے ہم حکومت روکے نہ اور وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کو انجوائے کر سکیں. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے، اور اگر ہم اس آئیڈیل سچویشن کو اڈاپٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ڈیفینیٹلی اس سینیریو پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بھرپور مہینے میں، رمضان کی اس عبادت والے مہینے میں ہم اپنی تمام عبادات سے بھی انجوائے کر سکیں گے. جی انشاءاللہ. سو ڈاکٹر محمد عرفان ملک صاحب، ایک تو یہ ایس او پیز بنانا کتنا زیادہ ضروری تھے اور ان پر عمل درآمد کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا. خدشات کیا تھے کہ اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لوگ احتیاط نہیں کریں گے، پراپر صفائی یا ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا مساجد میں، تو کس حد تک یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو رمضان مبارک سب سننے والوں کو بھی، آپ دیکھنے والوں کو بھی. دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ ابھی آپ کا ایک لاک ڈاؤن اس ویک میں ریلیکس ہوا، جسٹ نمبر آپ دیکھیں اپنے پیشنٹس کے سگنیفیکنٹلی ایلیویٹ ہو گئے ہیں. سو یو کین ویل امیجن کہ اگر ہم ان سوشل ڈسٹینسز کو، ان ہینڈ ہائیجین کو یا ماسک پریونشن کو نہ یوز کریں گے تو ایک ڈیزاسٹر از کمنگ. گاڈ فاربڈ اگر نہ اس پہ عمل کیا گیا تو رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل اس پہ آپ کو منون عمل کرنا ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ میں سمٹمز ہیں تو آپ کو مسجد میں بالکل نہیں جانا. سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے، اور اس پہ میرے خیال میں علماء کو بھی آگے آنا چاہیے. کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہمیں مل جائیں گے اپنے ریلیجن میں کہ ہم فورسفلی اس امپلیمنٹیشن کروا سکیں. اپنے سوشل ڈسٹینس کے علاوہ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو وہ گیدرنگ یوزلی کلوز انوائرمنٹ میں ہوتی ہے اور وہ 10 منٹ سے زیادہ کی گیدرنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹیکٹ ٹائم سگنیفیکنٹ ہے اور ایکسپوجر بھی زیادہ ہے. تو پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ گاڈ فاربڈ کوئی ایسا شخص جس میں علامات نہیں ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک شخص کافی مجمع کو اس میں مبتلا کر سکتا ہے. سو میری تو ریکویسٹ ہے سب سے کہ کائنڈلی کوشش کریں کہ نوافل گھر میں ادا کریں، وضو گھر میں کریں، ہینڈ سینیٹائزیشن کا یوز کریں، ماسک ہر شخص پہنے، بزرگ نہ جائیں باہر، بچے باہر نہ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تو ہم ان نمبرز کو پھر ریڈیوس کر پائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر ذیشان، اچھا یہ کہا گیا کہ کلورین واٹر سے بار بار صفائی ہو فرش کی، اور جب بھی نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہو، اور پھر کارپیٹس وغیرہ ہٹا دیے جائیں. جن مساجد میں ابھی بھی کارپیٹس وغیرہ ہیں، اور یہ کارپیٹ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور پھر کتنی دفعہ صفائی ہونا ضروری ہے کلورین واٹر سے؟ جی بہت شکریہ. ابھی ایکچولی کارپیٹس وغیرہ تو بالکل الاؤ نہیں کرنے چاہیے. جن مساجد میں ہیں ہماری ریکویسٹ ہے، اور حکومت کو بھی اس میں جو کمیٹیز بنائی ہیں ان کو اپنے ایس او پیز کو فالو کروانا چاہیے. کارپیٹس یا جائے نماز اس وقت الاؤ نہیں کرنے چاہیے. باقی جو یہ کلورین ہے، ڈس انفیکٹنٹ یا ہائیڈروجن پروکسائڈ ہے، یہ دونوں WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں. جس طرح اگر ہم کلورین کو دیکھیں تو اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 to 10% تک کنسنٹریشن کی اجازت ہے. اسی طرح ہائیڈروجن پروکسائڈ کی 2 سے 3% تک اجازت ہے. 3% سے زیادہ اس کو یوز نہیں کرنا. تو یہ اس کو ہم دیکھنا یہ ہے کہ کتنی زیادہ، اگر 5 وقت کی نماز مسجد میں ریگولرلی ہو رہی ہے تو پھر ہم ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے کوئی انفیکشن پریویل کر رہا ہے تو پھر ہمیں آرلی بیسس پہ بھی کرنا ہے. لیکن اگر میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم مسجد جا رہے ہیں، ہم لوگ پہلے اپنی ہائیجینک کنڈیشنز کا گھر سے مینٹین کر کے جائیں. ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین رکھیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اور اور وضو کریں، اور جو بھی ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اس کو مینٹین کر کے مسجد جائیں. تو پھر ہم لوگ اس کو کاز کرنے کا سبب نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم لوگ بہت پاک عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو ہائیجینسٹی ہمیں مینٹین کرنی ہے اپنے پرسنل لیول پہ. ہر بندہ اگر ہائیجینسٹی کو مینٹین کرے گا اور ہائیجینسٹی مینٹین کر کے مسجد جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ مساجد میں جانے سے کوئی خاص پرابلم ہوگا. باقی مسجد کمیٹی جو ہے، مسجد انتظامیہ جو ہے، ان ایس او پیز پہ اگر عمل کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگا، اور ہم لوگ یہ رمضان کی عبادات سے بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے. جی ڈاکٹر عرفان، یہ جو فرش کی صفائی ہے جس پر بھی ڈاکٹر ذیشان بھی بات کر رہے تھے، یہ کتنی دفعہ ہونا ضروری ہے کلورین واٹر سے، اور باقی جو ہے وہ کس حد تک باقی دیواروں وغیرہ کو کم چھوئیں یا کم استعمال کریں، ہاتھ نہیں لگائیں ان چیزوں پہ، ان چیزوں سے کتنا حد تک اوائڈ کرنا ہوگا لوگوں کو؟
جی بالکل، یہ آپ جب آپ گیدرنگ کر رہے ہیں اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈو اٹ، مطلب ہر نماز کے بعد اس کا کرنا ضروری ہے، ہر نوب کے اوپر آپ کو اسپرے کرنا ضروری ہے، پھر کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اس انوائرمنٹ کو کلوز رکھنا ہے. سو یہ تو ایک رسپانسبلٹی کا کام ہے، اور اس کے لیے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے ہاسپٹل میں بھی کرتے ہیں، ایک چیک لسٹ بنی ہوتی ہے، اس چیک لسٹ کو پہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے اور مینشن بھی کیا ہوتا ہے کہ کس نے کیا ہے، اور اب تو کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو اس کی پکچر بھی ہمیں بھیج دی جاتی ہیں کہ اس ٹائم پہ اس شخص نے اس ایریا کو کلین کیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ نے سجدے میں جانا ہے، آپ نے نیچے ہاتھ ٹچ کرنے ہیں، آپ نے اپنے ماتھے کو ٹچ کرنا ہے، تو آپ کے وہ ایریاز ہیں جو ایکسپوزڈ ہیں، سو آپ انہی ایریاز سے پھر کنٹامینیٹ ہوں گے. اس کو کلین کرنا 5 نمازوں میں ضروری ہے ہر نماز کے بعد. اور یہ مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کلورین بھی اویلیبل ہے، آپ کی H2O2 بھی اویلیبل ہے، کلورین ریلیٹیولی چیپ ہے، اور سپرے کی مشینز بھی ایزیلی اویلیبل ہیں. سو یہ تو کمپلشن ہے. جو ہینڈ سینیٹائزر ہیں وہ بھی کوشش ہونی چاہیے آپ کے مسجد کے سٹارٹ میں ہی ہو، تاکہ لوگ وہیں پہ اپنے ہینڈ کو جو ہے وہ سینیٹائز کریں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے ڈاکٹر ذیشان، اور لوگوں کو ابھی بھی سمجھانے کی بارہا کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل جو حال تھا، لوگ جب فروٹس خرید رہے تھے، لوگ جب اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے، شاپس کے اوپر رش لگا ہوا تھا، دودھ دہی کی دکانوں پہ ہم نے دیکھا تو بہت زیادہ لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، اور لوگ ویٹ نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب قریب تھے. تو کس حد تک عمل درآمد کرنا ہے اور ان کو سمجھانا کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو جائے گی؟ جی، اس میں نا جو میڈیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. وہ بار بار ایڈورٹیزمنٹ بھی چلا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے نمائندے اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ میڈیا میں آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اب WHO کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق 3 فٹ یا 4 فٹ کم از کم 1 سے 1.5 میٹر کا فاصلہ ضروری ہے. اور اگر ہم شاپنگ کرنے جائیں، گروسری کرنے جائیں، فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ لیں، ایون اسی طرح مساجد میں بھی حکومت نے بھی یہ SOP تیار کی ہیں کہ کم از کم 3 فٹ سے 4 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس وائرس کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا بڑا اسٹرکچر ہے، نارمل وائرس ہے، تھوڑا سا بڑا ہے اور ہیوی ہے، اور یہ بہت زیادہ دور تک ٹریول نہیں کر سکتا، تو یہ بہت جلدی نیچے گر جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں گے، سیف پریکٹسز اڈاپٹ کریں گے، تو ہم بہت اچھے طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں. اس سے بچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. اور سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو جس طرح چائنا یا ساؤتھ کوریا، تو ان کے اوپر جو رپورٹس آئی ہیں وہ لوگ اس سے جو بچ چکے ہیں ابھی تک سیف ہینڈز میں جا رہے ہیں، وہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے اور سیف پریکٹسز مینٹین کر کے ہی وہ لوگ اس سے بڑے اچھے طریقے سے قابو پا چکے ہیں. جی صحیح. اچھا، ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا ڈاکٹر محمد عرفان، اور دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ جہاں ہم مساجد کی بات کر رہے ہیں، وضو گھر سے کر کے جانا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ وہاں جا کر وضو کرتے ہیں تو کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، وضو تو پریفریبلی گھر سے کر کے جانا چاہیے، اور وہاں پہ دیکھیں آپ وضو کریں گے، آپ ٹیپ یوز کریں گے، وہ ٹیپ جو ہے وہ ہر شخص یوز کر رہا ہے، تو پھر کنٹیکٹ کا آپ کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. سو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپشن نہیں کہ یو شوڈ ٹرائی کہ وضو جو ہے اپنے گھر میں کریں. ایک اور پوائنٹ جس میں یہاں پہ اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ AC کا استعمال ہے ان ماسک. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم اس کو لمٹ کر سکیں اور وینٹیلیشن، نیچرل وینٹیلیشن کو یوز کریں، وہ ہم سب کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اور اسپیسیفکلی اگر کوئی ایسی ماسک ہے جس میں سینٹرلائز AC ہے، سو میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کوشش کی جائے کہ وہ جب مسجد نماز کا ٹائم ہے اس وقت اس کو بند کر دیا جائے، بیکاز یہ سب سے امپورٹنٹ سورس رہا ویسٹرن ورلڈ میں اس وائرس کو اسپریڈ کرنے کا. اچھا، تو AC کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر عرفان؟ AC کی وجہ سے بیسیکلی جو وائرس تھوڑی دیر ایئر میں رہتے ہیں وہ AC اس کو سک کرتا ہے، اور اگر سینٹرلائز AC سسٹم ہے تو وہ ایک سے دوسرے جگہ پہ اس کو سپریڈ کر دے گا. سو AC کو نہیں یوز کرنا، اگر کرنا ہے تو جو آپ کے سمپل AC ہیں اسی کو چلایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ آپ کا جو ایریا ہے اس کو نیچرل وینٹیلیٹ کیا جائے. نیچرل وینٹیلیٹ مین کہ آپ کی ونڈوز اوپن کی جائیں، وہ اس کے انوائرمنٹ کو ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ بنا دیں گی فار وائرس ٹو گرو.
پہلے یہ بھی بات ہوئی کہ گھروں میں بھی اے سی کا استعمال نہ کریں تو یہ زیادہ دیر تک سروائیو کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. جو چائنیز ٹیم آئی تھی جس کی ہمارے کنگ ایڈورڈ میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا سکتا ہے بیکاز جو اس وائرس کا بیہیویئر ہے ان دس ویدر جو اسپیسیفکلی ہمارے ریجن میں ہونے جا رہا ہے, یہ ہمارے ہاں ہی دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے اس میں فلورش کرتا ہے. لیکن ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو ریلیٹیولی وارم رکھیں اور وینٹیلیٹ رکھیں تو ہوپ فلی یہ جو وائرس ہے اس کے سپریڈ میں چانسز یہ ہیں کہ شاید کمی آ جائے گی. صحیح. ڈاکٹر ذیشان, ایک اور چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہوا, لوگ احتیاط نہیں کر رہے, کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ جی, اس میں یہ تینوں ہی ریزنز ہیں بیسیکلی. پہلے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت کم تھی, تو اب وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے. پھر لوگ احتیاط نہیں کر رہے, یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے. اور تیسرا ریزن جو ڈیفینیٹلی یہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی جا رہی ہے. تو اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کرے نہ کریں, ہر بندے کو اپنی آفیشیل ذمہ داری اب یہ سمجھنی چاہیے کہ اگلے 4 سے 6 مہینے یہ سیف پریکٹسز اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر لیں اور اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں. بے شک آگے ہماری یونیورسٹیاں کھل جاتی ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے کھل جاتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, خاص طور پہ اسکول جو ہمارے بچوں کے اسکول ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو ہمیں ابھی جو ہمارے پاس گھر میں ٹائم ہے 2-3 منتھس کا, ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو مینٹین دا سوشل ڈسٹینسنگ. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کرنی ہے, بچوں کو ٹرین کرنا ہے. اور ساتھ ہمیں ان کو سیف پریکٹسز, ہاتھ دھونا سکھانا ہے 20 سیکنڈز تک, جو بھی WHO کی ریکمنڈیشنز ہے, سوپس کے ساتھ ہاتھ دھونا ہے, پھر ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کرنا ہے. تو اس طرح سیف پریکٹسز اگر اڈاپٹ کی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رول پلے کر رہی ہے کہ یورپ یا امریکہ میں جو اتنے ڈھیر سارے کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کمپیریزن ٹو پاکستان یا افریقہ, تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نسبتاً کم ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی, اور ہمیں بہتری کی طرف جانے کی امید ہے انشاءاللہ, اگر ہم سیف پریکٹسز اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیں گے انشاءاللہ. جی صحیح. حافظ آباد سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, سہیل, ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سہیل. جی وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ مسجد کا اگر فرش دھونا ہے تو کلورین کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کس طرح دھونا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر ذیشان. کلورین کی مقدار جو ہے وہ ہمیں پرسنٹیج کے حساب سے جو آئیڈیا ہے کہ وہ تقریباً 8 to 10% رکھنی ہے کلورین, اور ہائیڈروجن پروکسائڈ کا جو سلوشن ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں رکھنا. بہتر یہ ہے کہ 2% یا 2.5% میکسیمم رکھیں. دونوں کو بہت زیادہ استعمال کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ دونوں ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز بھی ریلیز کر رہے ہیں, اور وہ ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز ایٹ دی اینڈ کینسر کازنگ ایجنٹس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ حد سے زیادہ استعمال اور ایکسپوز ہونا ان دونوں کیمیکل سے وہ بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, ان کی سکنز بھی سینسٹیو ہو سکتی ہیں, ان کے اندر الرجک رسپانس بھی کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کلورین اور ہائیڈروجن پروکسائڈ کا استعمال ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیکن اب پرسنٹیج میں اگر بات کریں تو میں اگر آئیڈیا دوں تو 100 ml اگر کلورین پورا ہم سسپینشن لیں تو 92 یا 93 ml پیور واٹر ہو, اور اس میں اگر 100% کلورین مل رہی ہے تو وہ آپ 8% کے حساب سے ڈیزالو کر سکتے ہیں. اگر کلورین آپ کو پیور نہیں مل رہی 100% تو پھر اس کے حساب سے پوری فارمولیشن کرنی پڑتی ہے. تو اوور آل جو کنسنٹریشن ہم نے رکھنی ہے وہ کلورین کی 8% ہے اور میکسیمم 10% ہے, اور ہائیڈروجن پروکسائڈ کی اسی طرح 2% ہے یا میکسیمم 2.99% ہے, ٹو بی ویری شیور. جی صحیح ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, آصف, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال خان صاحب سے ہے کہ وہ اے سی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ اے سی کا استعمال جو ہے وہ کم کیا جائے. تو میرا پوچھنا صرف یہ ہے کہ آیا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ سردی جو گرمی کی وائرس ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اے سی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ گرمی آئے ہیں اور پھر جو ہے یہ وائرس آٹومیٹکلی ڈیڈ ہو جائے. تو اے سی میں کون سی ایسی برائی ہے کہ اے سی آن کرنے سے جراثیم جو ہے وہ اسٹل رہتا ہے اپنی جگہ پہ؟ اچھا
ٹھیک ہے ڈاکٹر عرفان, AC کی وجہ سے وائرس کیسے جو ہے نا وہ اسپریڈ ہو سکتا ہے, وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اور اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر کس طرح سے کریں AC کو استعمال. اچھا جی, AC 2 سسٹم میں نے بتایا سینٹرلائز AC جو ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے اسپیسیفکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے آپ کا ایئر کو سک کرتا ہے اور اس کو ری سرکولیٹ کرتا ہے. یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اس کو سپریڈ کرنے کا باعث بنتا ہے. جب آپ سنیز یا کف کرتے ہیں تو وائرس سپریڈ کرتا ہے, ہیوی پارٹیکلز نیچے بیٹھ جائیں گے, کچھ پارٹیکل 3 آورس کے لیے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور وہ ری سرکولیٹ ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ وائرس کے اور جو ٹیمپریچر کا ریلیشن ہے, اب تک دیکھا یہ گیا ہے ریلیٹیولی کولڈ ٹیمپریچر میں یہ اس کی جو سپریڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرابلمٹک بن سکتی ہیں AC میں, اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ چائنیز کی ایکسپیکٹیشن ہے بیکاز ابھی ہم اس انوائرمنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. لیکن جو USA میں دیکھا گیا جہاں پہ سینٹرلائز AC تھا وہاں پہ اس کا سپریڈ سینٹرلائز AC سے بنا. تو یہ تو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ AC جو ہے سینٹرلائز AC اس کے سپریڈ ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں. پھر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے AC لگانا ہے تو چیزیں اویلیبل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. ایئر پیوریفائر پلازما ایک ہوتے ہیں جو آپ کے پاس AC کی فارم میں اویلیبل ہیں, وہ آپ لگائیں تو وہ ان وائرس کو کل بھی کرتے ہیں, کل ان سینس کہ وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اور ان میں فلٹر لگا ہوا ہے, اور جب وہ فلٹر فل ہو جاتا ہے وہ اس پہ الارم بھی دے دیتا ہے. بٹ دے آر کاسٹلی. لیکن سینٹرلائز AC کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. دوسرے AC اگر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ 24 آور نہ چلائیں, کچھ دیر گیپ دیں, اس گیپ کے دوران اپنے ونڈوز کو ضرور اوپن رکھیں تاکہ وینٹیلیشن جو ہے وہ اس کے وائرس کو بیسکلی وینٹیلیشن کو ضرور یقینی بنانا ہے. سو ڈاکٹر ذیشان ویری کوئکلی بتا دیجیے گا, یہ جو ہم ڈس انفیکٹنٹس استعمال کر رہے ہیں گھروں میں یہ کام کر رہے ہیں؟ جی یہ ڈیفینیٹلی ان کی جو اگر لپڈ کے سٹرکچر کو دیکھیں تو لپڈ کا سٹرکچر جو ہے سب سے آؤٹر موسٹ اس کے لپڈ ہوتی ہے, انسائڈ پروٹین ہے, اور پھر اس کے اندر سنگل سٹینڈرڈ RNA ہے, اور وہ جو اسپائکس اس کی نکلی ہیں وہ بھی پروٹین پہ مشتمل ہے. لیکن اوور آل جو لپڈ کا یہ لپڈ ہے یہ انتہائی سینسٹیو ہے. یہ ہر قسم کے سرفیکٹنٹ جس میں سوڈیم ہائپوکلورائٹ وغیرہ شامل ہے بلیچز وغیرہ میں, اور یہ جو ہمارے پاس ایتھنول ہے یا کلورین ہے, ان سب سے یہ بہت زیادہ مائلڈ ہے, یہ آرام سے ان سے ڈسٹرائے ہو سکتا ہے. صحیح ہے, اوکے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید ذیشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ڈاکٹر محمد عرفان آپ نے وقت دیا, آپ دونوں شکریہ. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے, دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے
کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پلے میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کیا ہی بات ہے کہ جو حالات ہیں جو واقعات ہیں اس میں ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم مانگے رحم مانگے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کریں کہ جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سے توبہ کریں استغفار کریں. اور رمضان مبارک کا موٹو بھی شاید ہمیں یہی رکھنے کی ضرورت ہے. ذیشان عارف بٹ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور جس طرح سے ابھی اس وقت کی ضرورت ہے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ رمضان ہمیں شاید بہت بڑا موقع ملا ہے اس پینڈیمک میں اس وبا میں اور اس ساری صورتحال میں جبکہ سب چیزوں پر پابندی لگا دی جا چکی ہے. ہم اپنے گھروں میں محدود ہیں. رمضان کا آغاز جس طرح سے ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں شاید ہمیں سوچنے کا موقع فراہم کر رہی ہیں کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں وہ کون سی ہیں. سوچیں اور اس پر تدبیر کریں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو آج بات کریں گے کہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور پھر ہمیں یہ بحیثیت انسان کیا سکھاتا ہے اور ہمیں اپنے اعمال میں کس حد تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. ذیشان عارف بٹ صاحب جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جن کی آواز میں ہم نے خوبصورت کلام سنا آپ کو ویلکم کریں گے اور ساتھ ساتھ علامہ ڈاکٹر سید محمد وقاص شاہ ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں الصفا یونیورسٹی کراچی کے محتمم ہیں نور اسلامک سینٹر اینڈ کالج سرپرست ہیں بانی تنظیم العالمی ہیں. ویلکم ٹو دا شو علامہ صاحب. اور ساتھ ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گی. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. اور ساتھ ساتھ نوشابہ منان میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف سائیکالوجسٹ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گی. سب سے پہلے علامہ صاحب رمضان مبارک کی آپ سب کو مبارکباد. جو لوگ لاہور اور اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں کراچی میں علامہ صاحب ہیں سب کو بہت بہت مبارکباد. برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور پھر جیسے کہ ابھی ذیشان نے کلام پڑھا کہ ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا. تو اس وقت جو صدائیں ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے جو سارا ماحول ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے رمضان مبارک اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر ہم جو کچھ کرتے آئے ہیں کس حد تک نظر ثانی کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ اجمعین.
میری طرف سے بھی تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے تمام حضرات کو رمضان کی بہت بہت مبارک اور اس کی فضائل، برکات و ثمرات انسانی بیان کے احاطہ سے باہر۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بارے میں یہ تعلیم فراہم فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، اس لیے اس مہینے کی عظمت بے حساب و بے شمار، کسی اور مہینے کا اس میں تذکرہ نہیں ہوا۔ پھر شعبان کا آخری جمعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جمعے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند الفاظ حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر مبارک و شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو انتہائی برکت والا ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ عظیم رسول خاتم النبیین جس مہینے کو عظیم فرما رہے ہیں اس کی عظمت کیا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ درست بات ہے۔ ہمارے یہاں مبارکباد دی جاتی ہے رمضان مبارک۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ رمضان مبارک اور جمعہ مبارک کا کیا اس کا وہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو مبارکباد دی ہے، شہر مبارک، کہ تمہارے لیے برکت والا مہینہ ہے، یہ رمضان تمہیں برکت دینے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وصفدت الشیاطین او وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان تشریف لاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک آئیڈیل ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے کہ چلو سال کے 11 مہینے تمہیں شیطان تنگ کرتا تھا، تم پریشان رہتے تھے، اب ہم نے تمہیں ایک آئیڈیل سچویشن فراہم کر دی ہے، چلو اب نیکی کی طرف آ جاؤ، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اب اپنی غلطیوں کا احساس کر لو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے۔ کسی نبی کو اتنی بڑی نعمت نہیں ملی۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کو آپ کی امت کی مغفرت کرنا مقصود نہ ہوتی تو رمضان عطا نہ فرماتا۔ رمضان دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ امت کی مغفرت ہو جائے۔ گویا اگر میں یوں کہوں تو یہ بات اور آسان ہو جاتی ہے کہ اس کی رحمت تلی ہوئی ہے امت کی بخشش کرنے پہ۔ بالکل، بس امت چاہے تو صحیح، امت ایک قدم جو ہے نا وہ آگے تو بڑھائے۔ اب بات یہی ہے کہ نورید فاطمہ، جیسے کہ ماہ سیام کا آغاز ہوتا ہے تو رحمتیں، فضیلتیں اور جو برکتوں کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ مغفرت کے لیے جو جتنی زیادہ رجوع کیا جائے، بہترین طریقہ کیا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے رمضان کو صحیح طریقے سے اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنی ایکٹیویٹی پلان کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ رمشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام اپنے جو سننے والے ہیں ناظرین ان کو اور آپ سب کو 92 نیوز کی پوری ٹیم کو دوہری مبارکباد۔ ایک تو ماہ رمضان المبارک کی، دوسرا آج یکم رمضان المبارک یوم مولود غوث الثقلین حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ولادت ہے، تو یہ دوہری مبارکباد میری طرف سے قبول کریں۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یقیناً اس کو ہم اگر اس طرح سے دیکھیں کہ پہلے ہم دین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دین ایک کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں عبادات اور بندگی جن کو ہم جو ہے مذہبی اور حقوق اللہ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں وہ ٹوٹل 10% ہے، اور اگر ہم معاملات دیکھیں تو وہ 90% ہے۔ اب جب ہم روزے کی مقصدیت کی بات کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ریفریشر کورس جو ایک مہینے کا تمہیں کروایا جا رہا ہے اس کے ذریعے تمہارے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر دے کہ تم باقی تمام رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں وہ تم
اخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں، یعنی اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے اس ایک مہینے اپنے آپ کو اس مجاہدے، اس ریاضت سے گزارو۔ اب اس کے اندر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نماز سیکھنے کی بات آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کیونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب روزے کی بات آئی تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے اس قدر کانشیسلی جو ہے ایفرٹ اور دعا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک حدیث مقدسہ میں ہمیشہ جب اس کو رمضان کی نسبت سے یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں جب ہم کوئی لیسن بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کے SLOs دیکھ لیں کہ اس کے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، اس ایک لیسن کے بعد ہم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو ماہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے، آپ ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اپنا پائے اقدس پہلی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، پھر آمین فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور عبادات کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہ کر سکے اور جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ پھر ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور پھر ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچے اور وہ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ اب اس حدیث پاک کو اگر ہم اپنے لرننگ آؤٹ کمز کے طور پر سامنے رکھیں تو پورے رمضان المبارک سے پہلے کرنے کے کچھ کام ہیں، کچھ دوران رمضان کرنے کے کام ہیں اور کچھ آخر میں کرنے کے کام ہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ شابہ منان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ثواب کے لیے روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ سحری کی رات بھر جاگے، اس کے بعد سحری کر کے جی دن بھر سو لیا اور اس کے بعد جب شام میں اٹھے تو افطار کر لیا اور سوچتے ہیں کہ جو روزہ رکھ لیا ثواب بھی مل جائے گا، بیچ میں نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اٹھ کے پڑھ بھی لیتے ہیں بہرحال۔ لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا روزہ پریکٹس کرنا درست ہے اور پھر اپروچ کیا ہونی چاہیے نوشابہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رمشا آپ کے مدعو کرنے کا۔ پہلے میری طرف سے تمام حاضرین کو، آپ کے چینل کی ٹیم کو، آپ کو، تمام مہمان گرامی کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ عالمی ہم سب کے لیے جو یہ مہینہ ہے بابرکت، سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا۔ میری ہم دیکھیں پہلی بات ہمارا کیونکہ زیادہ تر جو میری فیلڈ ہے اسپیشلی اس کے اندر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ کی، باڈی کی، لیکن روح کی بات بھی کرتے ہیں۔ آپ سول کو چھوڑے بغیر، روح کو سمجھے بغیر، آپ ان کو الائن کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو 43% کام کر رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جس کی اس کو عادت ہوتی ہے۔ ہم پہلے تو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد اور پھر وہ کام ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یوزلی یہ ہوتا ہے یا وہ کام کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں انسان کے بیہیویئر کے اندر یہ چیز ہے رمشا کہ اس کو ہر چیز کی سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ ریوارڈ لیتا ہے اس چیز کے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے اسی میں وہ ایک آٹو کہتے ہیں نا کہ جو آٹو پائلٹ پہ لگ جاتا ہے، یا تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، آپ عادت اچھے کاموں کی ڈال دیتے ہیں یا برے کاموں کی ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بری عادات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ برین جو ہے جب وہ ایک میسج نیگیٹیولی لیتا رہتا ہے تو وہ آٹو پائلٹ پہ چل جاتا ہے۔ اب پورا سال آپ کا جو پائلٹ ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے، آپ جھوٹ، غیبت، کینہ پروری، ذخیرہ اندوزی، آپ سارے کاموں میں مشغول ہیں دنیا کے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مشکل ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے
کیونکہ آپ کو کہتے ہیں بچوں کو مائیں گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو, زیادہ انٹرنیٹ کے آگے نہ بیٹھو, زیادہ بیٹا جھوٹ نہیں بولو, بیٹا شرارتیں نہیں کرو. اب یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں انسان کی جو کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے پریکٹسز میں رکھنی چاہیے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ آپ بے شک جو بھی آپ کے عمل ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہی اچھے عمل ہیں, وہ آپ کنسسٹنسی میں کریں. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. ہم کیسے ان عادات جو ہیں جو اپنا لی جاتی ہیں ان کو ہم 3 چھوٹے سٹیپس کے ساتھ بدل کیسے سکتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ میں آرگنائز کر دیتا ہے ہمیں ایک عادت, اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے برکتیں اکٹھی کرنی ہے. اچھی عادات کو ہم اپنے روح کے اوپر اسپرچویلٹی کو ہم اپنے زیادہ انہانس کرتے ہیں. اس میں جو ہوتا ہے کہ ایک آپ چیز ریمائنڈ کراتے ہیں اپنے دماغ کو. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ نے سپوز آپ نے قرآن پاک شروع کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے اس کتاب کو, لیکن آپ کا زیادہ وقت ٹی وی سے اس سے پہلے گزرتا تھا. آپ اگر وہ کتاب اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہے. آپ نماز کی عادت اپنے آپ کو ڈالتے ہیں, آپ ریمائنڈ کرواتے ہیں. آپ نے اگر مسواک کرنا ہے تو آپ اپنا جدھر آپ وضو کرتے ہیں تو مسواک وہاں پہ رکھ دیتی تاکہ آپ کے دماغ کو آپ ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. اب وہ نہیں ہوتا, بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہم نہیں کر سکتے بریک, پھر اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں ان ایکشنز کو, پھر ان کا ریوارڈ ملتا ہے. اب سپوز آپ نے بہت سارے عمل ایسے اپنے دماغ کو ریمائنڈ کروائے ہیں, لیکن اس میں سے ایک بھی اگر عمل آپ نے اڈاپٹ کر لیا اس مہینے میں, سپوز آپ کوئی بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس مہینے میں تفسیر سے قرآن پاک پڑھنا ہے, میں نے اس مہینے میں جھوٹ کی عادت جو جیسی لعنت ہے اس سے بچنا ہے, ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہے, میں نے اس مہینے میں اپنی جو صبر کا جو دامن ہے, انسان بڑا بے صبر ہے, میں نے صبر سیکھنا ہے. اگر ایک بھی عادت آپ نے اپنا لی ہے, مگر یہ آپ کو ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ٹیسٹ زندگی امتحان ہے, اصل بات تو یہ ہے نا نوشابہ کہ اور آپ جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں رمشا, صحیح بات ہے, اور آپ نے اگر کچھ اکٹھا کر لیا ہے اس وقت لانگ ٹرم ساتھ جائے گا, اور پھر یہ جو آپ کے باقی اکاؤنٹس ادھر ہی رہ جائیں گے. جی تو بالکل یہی ہم سب کا بھی موٹیو ہونا چاہیے کہ انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں اور سادگی کو اپنائیں, جتنا عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. صبح سویرے